बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री में, अरब अमारात में प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोगों के लिए पेश किया जाता है और ये प्रोग्राम हर रोज़ आप लोग देखते हैं। हमारी और आप लोगों की मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं, आप लोगों के मसाइल होते हैं, आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं और उलमाए कराम, मशाइख, पीरान उज़ाम, सादात कराम जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं वो अब आपकी रहनुमाई करते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में आज एक मरतबा फिर ख़ूबसूरत गुफ्तगू फरमाने वाली शख्सियत, यकीनन आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ज़ियारत करते रहते हैं और बहुत आसान तरीक़े से रहनुमाई भी अपने उन तमाम देखने और सुनने वालों की करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू भी रहेगी और यकीनन आप रहनुमाई भी करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे मेहमान हुज़ूर क़िबला मुफ्ती सैयद शहबाज हुसैन सैफ़ी शाह साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। एक मरतबा फिर हमारे साथ हैं आप। परवरदिगार आपको भी सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और इसी ज़िंदगी में इसी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ जो आप एक नौकरी दीन इस्लाम की इस एतबार से खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए पेश कर रहे हैं, मालिक इसमें भी आपको कामयाबी अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के फॉर्मेट को यकीनन आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के आगाज़ में एक मरतबा बता दिया जाता है ताकि देखने और सुनने वालों के लिए आसानी हो सके। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोग प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें या कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे एड्रेस पे ख़त के ज़रिए भी आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के पैगामात हम तक जो है वो पहुँचते रहते हैं। इंशाअल्लाह उस हवाले से भी आपकी रहनुमाई साथ साथ जो है वो होती रहती है। और जैसे 2-3 दिन पहले भी आपको बताया गया ख़त के हवाले से कि थोड़ी सी मेहरबानी आप लोग ये किया करें कि ख़त के साथ जवाबी लिफाफे की सूरत में ख़त भेजा करें और ताकि आप लोगों तक वापस पहुंचाने में वो थोड़ी सी आसानी हो सके। जो भी आपका मसला होता है, जो भी गुफ्तगू या जो भी आप बयान करना चाहते हैं अपने मामलात, उसमें थोड़ी सी आसानी हो सके। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी हम साथ साथ बात करते हैं और आज शाह साहब हमारे साथ हैं एक दफ़ा फिर, तो यकीनन शाह साहब से हमारी गुफ्तगू भी रहेगी। साथ में आप लोगों की कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इस्तिखारे के हवाले से भी बात होती रहती है और उसके अलावा भी हमारी कोशिश होती है कि आसान अल्फाज में कुछ ऐसे मौज़ूआत को जो है वो बात की जाए कि जिन पर आसान तरीक़े से आप अहबाब की रहनुमाई जो है वो होनी चाहिए। घर के माहौल को जो हमारे अक्सर लोग अहबाब सवाल करते रहते हैं, घरेलू माहौल बहुत डिस्टर्ब नज़र आता है और घर में बरकत नहीं है, ये सारी चीज़ें। घरेलू माहौल में तब्दीली हमारे आई है, अगर वो तब्दीली आई है तो वो किस अंदाज़ में आई है, क्यों आई है और उस तब्दीली को के आने से क्या हमारे घर का माहौल ठीक है या हमारे घर का माहौल बिगड़ता हुआ हमें नज़र आता है। चूँकि घर के माहौल को देखें और आपस में रहना और जो सारे मामलात होते हैं फैमिलीज़ के, बहन भाइयों के, इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी हमारी तरफ से अगर कोई ऐसे मामलात नज़र आ रहे हैं कि भाई जो है वो बहनों के साथ उनका किरदार ठीक नहीं है या बहनों का भाइयों के साथ जो है वो रिश्ता ठीक नज़र नहीं आता, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ रवैया, ये सारी चीज़ें देखते हुए घर में से अपने जो है वो रहनुमाई हमने सबसे पहले करनी है एक दूसरे की, और उसका आगाज़, उसका अंदाज़, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, हमें आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक से क्या मिलता है। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की, अपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से अगर कोई बात उन तक पहुंचानी होती थी तो क्या अंदाज़ हुआ करता था, इस पर कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू आज सब से हम गुजारिश करेंगे कि आप रहनुमाई फरमाते हुए ये भी साथ साथ हमारे तमाम देखने सुनने वालों की जो है वो रहनुमाई कीजिए कि हमें अपने अंदाज़ में अपने घर से शुरू होना है, उसका अंदाज़, उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। बिस्मिल्लाह शाह साहब फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब बहुत खूबसूरत पहलू की तरफ आपने इशारा किया और यकीनन हमारी उलझनें उस वक्त सुलझेंगी जब हम कुरान और हदीस
کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کر دی ہوئی ہے۔ جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، عموماً ہمارے ہاں جو بے برکتی ہوتی ہے یا رزق کی کمی ہوتی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ قطع رحمی ہے۔ اور قطع رحمی خون کے رشتوں کا آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا اور دور ہو جانا، اور درمیان میں دوریاں پیدا ہو جانا۔ یقیناً جب آپ کے رشتے اور ایسے رشتے جو ماں باپ کی نسبت کی وجہ سے ہے، خونی رشتے ہیں، ننیال ہے، ددیال ہے، تو ان رشتوں سے جب انسان قطع تعلقی کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس کے رزق میں جو ہے نا وہ کمی آتی ہے، اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، انسان ڈپریشن کی طرف جاتا ہے۔ اور جب اپنوں میں ملتا ہے، اپنوں سے جو ہے نا بات چیت کرتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ تکلیفیں اور پریشانیاں اور ڈپریشن جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ دوریاں کیوں ہوتی ہیں اور قطع رحمی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے پھر دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا ہے۔ کنٹینیو کرتے ہیں، ساتھ میں گفتگو کو کالز بھی ہیں چونکہ ہم ان کو بھی شامل کر رہے ہیں، بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ ٹی وی کا والیوم پلیز آپ بند کر دیں اور سوال کیجیے گا۔ جی سر۔ جی فرمائیے گا بھائی۔ سر یہ آپ کا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں استخارہ کر کے آپ بتائیں گے؟ بتائیے کیا سوال ہے، کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو فرسٹ ٹائم یہ کال کیا ہے کہ گھر کے معاملات کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہوا؟ میرے بھائی آپ یہ بیان کریں کہ مسئلہ مطلب کیا ہے، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، خیر و برکت نہیں ہے، کیا معاملہ یہ بتائیں۔ نہیں، لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ میں نا کام کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں پانی والی کمپنی میں۔ اچھا جی۔ تو اب کسی بھی جگہ یہاں سے کام چھوڑ کر دوسری جگہ پہ جاتا ہوں نا، تو یعنی کہ آگے جاب کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا۔ ٹھیک ہے۔ کبھی کسی کو کہتے ہیں، کبھی کسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ بتاتے ہیں، تو ذہن میں یہی چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ یار کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہوا۔ اچھا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہوں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ میرا نام تو صرف مقصود۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کلثوم بیگم۔ کلثوم۔ آپ کی عمر کتنی ہے بھیا؟ میری ہے یہ 33-34 پہ لگ جاؤں۔ شادی ہو گئی ہے؟ جی 2 بچے ہیں میرے، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا میرا۔ اللہ کریم سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ پروگرام دیکھیے، ٹی وی اسکرین پہ جواب سنیے گا، کال کو بے شک آپ کٹ کر دیں، شاہ صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ جو آپ نے بیان کیا ہے، اپنے بارے میں سوال کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، اور کیا آیا کوئی مسئلہ ہے، یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں ایک مطلب وہم کا شکار ہیں، یا پھر کوئی ایسا معاملہ حقیقت میں نظر آتا ہے، اگر ہے بھی تو اس کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے، وہ شاہ صاحب ہی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس بھائی کے معاملات میں جو پریشانیاں ہیں اور جو جاب کے معاملات میں رکاوٹیں نظر آتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا ان پر جادو ہے، اور جادو کی کاٹ پیارے بھائی وہ ضروری ہے۔ اس کا سب سے پہلا تو عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ جو شخص نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس پر اگر وار ہوتا بھی ہے تو وہ اتنا شدید نہیں ہوتا، اس کا اثر اتنا شدید نہیں ہوتا۔ جب نماز میں کوتاہی ہو اور قرآن پاک کی تلاوت معمول میں نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے سفلی علوم کے ساتھ جب کسی پر جو ہے نا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر یہ مسائل شدت کے ساتھ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد یا ممیتو، اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے ممیتو، یہ 7 مرتبہ پڑھیں ایک ہی سانس میں، اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ یہ آپ آج سے شروع کر لیں، اور جوابی لفافے کے ساتھ خط بھیج دیں۔ کچھ تعویذات ہم یہاں سے آپ کی طرف روانہ کریں گے، تو انشاءاللہ اس کی کاٹ ہو جائے گی، اور جب کاٹ ہو گئی
انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور مسائل جو ہے نا مسائل در مسائل جو ہے نا وہ گھرتا چلا جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات آپ کے اللہ کے فضل و کرم سے اور روحانی علوم کی برکت سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے۔ انشاءاللہ جی، جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام محبوب احمد ہے اور میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ سیالکوٹ سے، جی میرے بھائی بولیے گا۔ جی سر میں نے استخارہ کروانا ہے تو کاروبار کے معاملے میں۔ اچھا جی، کس بارے میں بتائیے گا؟ کہ کاروبار جدھر بھی کام کے لیے جاتا ہوں 10 دن 15 دن کام ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا کام ختم ہو جاتا ہے، پھر یہی معاملہ چل رہا ہے میرے ساتھ۔ اچھا جی، ابھی مطلب کوئی کام وغیرہ نہیں ہے کیا؟ ابھی تقریباً 18 دن ہو گئے ہیں، بالکل فارغ ہوں، کام کے لیے کہیں بھی جاتا ہوں آگے سے نہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا پورا نام ذرا بتا دیں دوبارہ سے۔ جی میرا نام محبوب احمد، اور والدہ کا نام بتائیے گا۔ رسول بی بی۔ ٹھیک ہے، عمر کتنی بتائی آپ نے اپنی؟ عمر میری 33 سال ہے۔ 33 سال، شادی شدہ ہیں آپ؟ جی شادی شدہ ہوں، 2 بچے ہیں میرے، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے، اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے بھی اور اپنے ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے جو ہر روز ہمارے ساتھ پروگرام کے ذریعے رابطے میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ شاہ صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ، جو آپ نے سوال اپنے بارے میں کیا ہے ضرور بتاتے ہیں آپ کو۔ پیارے بھائی، روحانی طور پہ آپ کے معاملات میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، صرف تھوڑا سا اپنے جو ہے نا وہ معمولات پہ توجہ دیں اور نماز کی پابندی کریں، دن میں کسی بھی وقت 313 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والا استغفار پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، لیکن یہ تعداد 313 ہی ہونی چاہیے۔ کاؤنٹر لے لیں نمبرز والا، تو اس کے ذریعے آپ جب کاؤنٹ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ ٹھیک فگر رہے گا اور آپ کو صحیح طرح سے تعداد اوپر نیچے نہیں ہوگی اور ایک ہی تعداد میں آپ پڑھیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 313 مرتبہ یہ پڑھیں، نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ 7 دن کے بعد آپ دوبارہ پروگرام میں کال کیجئے گا، مزید کچھ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ باقی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی جنات کا سایہ ہے، نہ جادو ہے، نہ کوئی ایسی صورتحال ہے، صرف کچھ جو ہے نا وہ قسمت کا پھیر ہے اور کچھ آپ کے معمولات پہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ وقت باوضو رہا کریں، یہ سب سے بڑا آپ کے لیے عمل ہے کہ نماز پڑھیں اور باوضو رہیں، یعنی جب بھی آپ جو ہے واش روم کی طرف جائیں تو جب فارغ ہوں تو آپ وضو کر لیں، صرف نماز کے لیے وضو نہیں کرنا، ہر وقت آپ باوضو رہیں۔ تو جب آپ دن کا زیادہ تر وقت باوضو رہیں گے اور رات کو سوتے وقت بھی ایک بار وضو کر کے آپ سو جائیں دائیں کروٹ پہ، انشاءاللہ بہت سارے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے، جاب بھی آپ کی ہو جائے گی۔ اور استغفار آپ نے 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن کے بعد اس کے ساتھ اور چیزیں ایڈ کریں گے، یہ ساتھ چلتا رہے گا 313 مرتبہ استغفار، یہ 41 ڈیز تک آپ کا چلے گا، لیکن 7 دن کے بعد مزید کچھ وظائف آپ کو بتائے جائیں گے۔ پیارے بھائی، آپ کے معاملات انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ اپنے کالر کی جانب بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں ممتاز نوان بات کر رہا ہوں، تو میں نے تھوڑا سا مسئلہ ہے میرا، اس سلسلے میں بات کرنی تھی، ایک جی 2 دفعہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، تو اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھی، تو تھوڑا تفصیلی میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو پرابلم ہے اس سلسلے میں۔ تو اچھا بتائیے گا، سن رہے ہیں۔ میری عمر کو تقریباً اس وقت 44 ایئر ہے، تو ٹھیک، میں میٹرک تک بڑا لائق تھا جی، میٹرک میں نے 93 میں کیا تھا اور میں اپنے اسکول میں سیکنڈ پوزیشن سے نیچے نہیں آتا تھا، ٹھیک، پھر 9th میں چلا گیا، پھر ایک 2 دفعہ پہلے بھی صبح میں بات ہوئی، یہ چیز میں نے نہیں کی تھی، تو ایک جو ہی میں نے بلاغت کی منزلی شروع کی نا 91 کے لگ بھگ، تو میری عادت ہوتی تھی اپنے جسم کو نہ پاک کر دینا، غسل وغیرہ نہ کرنا، یہ تھرو آؤٹ میری عادت چلتی رہی ہے۔ 95 میں کالج میں جب پڑھ رہا تھا اس دوران میں بیمار ہو گیا، تو مجھے یہ ڈپریشن اور یہ بائپولر ڈس آرڈر اور کبھی کہتے ہیں شیزوفرینیا جو ہے یہ ہو جاتا ہے، تو تب سے لے کر اب تک جو ہے میں میڈیسن پہ ہوں،
तो कभी ठीक हो जाता हूँ, मेडिसिन लेता भी रहता हूँ, कभी छोड़ता भी नहीं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। कभी चीजें तोड़ देना, गुस्सा करना, कपड़े फाड़ देना, ये करते कराते मेरी सारी मतलब वो स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई कॉलेज के बाद। उसके बाद कर करा के 2007 में मुझे नौकरी मिली है, तो वो भी 4-4.5 साल चली। इस दौरान 2009 में मेरी शादी हुई है, तो वो भी जो है वो खत्म हो गई थी मैं 7-8 महीने में। एक तब से लेंगे जब से मैं तकरीबन 13-15 साल का हूँ, मैं 44 गया होगा। एकदम सबकी आदत है, मैं गुस्से की आदत में चला जाता हूँ, हालत में चला जाता हूँ, बेगुसरी की नसीहत में होता हूँ, ये मेरी आदत है। और इस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। सिलसिले में मैंने आपको कहना था कि क्या मसला है। चले, बेहतर है हम आपकी रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप का सवाल, आपकी बात तकरीबन आपकी तरफ से भी मुकम्मल ही थी जो हम तक पहुंच गई है। इतने अरसे से ये मामला रहना, फिर मेडिसिन यूज़ करना और डिप्रेशन का शिकार रहना, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, फिर नापाकी की हालत में चले जाना, जो सारे मामला आपने डिस्कस किए हैं। और उम्र के इस हिस्से में भी ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी आपने जो गुजारी है, तो मसाइल भी होते हैं, परेशानी भी होती है। बाज़ औक़ात इंसान ख़ुद से बहुत तंग आता है, बड़े अजीब से ख़यालात वसवसे दिल में पैदा होते हैं। तो रहनुमाई करते हैं इंशाअल्लाह, जो हमसे हो सकता है, जितना शाह साहब बैठे हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह। बाकी आपके लिए दुआ गो हैं। जी शाह साहब, क़िबला फरमाइएगा। प्यारे भाई, यकीनन आप परेशान नज़र आते हैं और बात भी परेशानी वाली है। आप बहुत आसान सा एक अमल मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपने जिस वक्त आप बिल्कुल पाक साफ़ हों, बावुज़ू हो, तो आपने दुरूद पाक पढ़ना है और उसकी लिमिट कोई नहीं है। मुख्तसर सा दुरूद पाक पढ़ें और मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ें, यानी आपके तसव्वुर में ये हो कि मैं गुंबद खज़रा के सामने हाज़िर हूँ और गुंबद खज़रा के साए में बैठकर मैं दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। इस कैफियत में आप जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको सुरूर और कैफ जो है ना वो नसीब होगा। उसके अलावा आप दिन के किसी भी वक्त 7 मरतबा सूरतुल फातिहा, कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली सूरा है। सूरतुल फातिहा को सूरतुल शिफा भी कहा गया है। तो इस सूरह मुबारका को 7 मरतबा तिलावत करना है। और तरीक़ा ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आखिरी मीम को लाम के साथ मिला लेना, अल्हम्द की लाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह से सूरह फातिहा की तिलावत करनी है 7 मरतबा, और शुरू में और आखिर में 7-7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना। यानी पहले 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। एक पानी के गिलास पर दम कर लें और वो पानी आप दिन भर पीते रहें इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, डायरेक्ट उस पानी को जूठा नहीं करना, बल्कि उस गिलास में से पानी किसी और गिलास में डाल के आप मज़ीद पानी मिला के उसे पी ले सकते हैं। और वो वाला पानी जो है जिस पर आपने दम किया है उसे डायरेक्ट मुंह लगा के नहीं पीना। शाम तक वो पानी इस्तेमाल करें, रात तक, पूरी रात। सुबह फिर दोबारा दम कर लें किसी भी वक्त में, ख़ुद आपने दम करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरह मुबारका की बरकत से आपकी ज़िंदगी की बहाने लौटाएगा और आप इंशाअल्लाह दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटेंगे और वही कैफियत और वही आपको लगेगा कि सेहतमंद ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं इंशाअल्लाह। जी, रहनुमाई की है आपकी शाह साहब ने, और जितना हो सका मतलब अभी प्रोग्राम के दौरान में वक्त जितना हमारे पास होता है वजाहत के साथ की है, तफसील के साथ की है। वज़ाइफ भी कीजिए, पाबंदी भी कुरान और सुन्नत के साथ साथ। और एक जब इंसान इससे ट्रैक की तरफ चला जाता है तो थोड़ा सा वापस आना मुश्किल होता है, लेकिन जब आपके साथ ये कोई मामला ऐसा बने भी तो आपने अपने आप को ख़ास तौर पर, चूँकि पाकी और नापाकी का ख़्याल बहुत ज़्यादा ख़ास जो है वो करते हुए फिर ही हम बकिया मामलात की तरफ जानिब भी जा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो ज़रूर मामलात बेहतर होंगे। और जब इंसान रूहानियत में आ जाता है, यानी पाबंदी सौम व सलात के साथ दुरूद पाक जो पढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर कुछ वज़ाइफ की तरफ इंसान चला जाए, तो फिर तो खैर ऐसी चीज़ें इंसान से बहुत दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब हम करम में आ जाते हैं, करम के हिसार में आ जाते हैं परवरदिगार इलाही के, तो यकीनन मामलात जो है वो बेहतर होते हैं साथ साथ में। जी है साहब, साथ में हम कुछ कंटिन्यू भी गुफ्तगू को भी करेंगे इंशाअल्लाह। और यकीनन चूँकि साथ साथ मौजू भी होता है, साथ सवालात भी होते हैं, तो कॉल भी है हमारे साथ, उनको पहले शामिल कर लिया जाए, फिर उसके बाद देखते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं जी, कहाँ से? रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मैंने अपनी वालदा के बारे में पूछना है। अच्छा जी, बताइए जी क्या मसला है?
میری والدہ کا نام ہے عزیز النساء. اچھا جی. ان کی والدہ کا نام ہے ولاد جان. ٹھیک ہے. وہ بیمار ہیں کافی ٹائم سے. کبھی اچھا. چکر آتے ہیں, کبھی دل ان کا بند ہو جاتا ہے. اللہ. بہت زیادہ بیمار ہیں. اچھا جی. تو آپ استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. دوائیاں بھی کھا رہی ہیں بہت زیادہ, لیکن یہ کہ ان کو آرام نہیں آ رہا کسی قسم کا. اچھا جی. عمر کتنی بتائی آپ نے والدہ کی؟ والدہ کی عمر ہے 60 سال. 60. ٹھیک ٹھیک. عزیز النساء کی والدہ کا نام گلائے جان یا گل جان کیا نام؟ عزیز النساء کی والدہ کا نام یعنی کہ آپ نے کیا بتایا ان کا نام؟ ولاد جان. ولاد جان. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے اور ہم میرا دوسرا جی سوال بھی ہے. جی بتائیے دوسرا سوال. جی جی سن رہے ہیں, تھوڑا اونچا بولیے گا پلیز. میرا نام ہے بشرا نورین. اچھا جی ٹھیک ہے. میری والدہ کا نام ہے عزیز النساء. ٹھیک ہے. میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, میں کافی ٹائم سے بہت زیادہ بیمار بھی ہوں. اچھا جی. اور دوسرا یہ کہ میری شادی نہیں ہو پا رہی. کوئی اچھا جی. رشتہ آتا بھی ہے تو انکار ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ اب تو کوئی آ رہا بھی نہیں ہے. اچھا جی. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 26 سال ہے. 26 سال. ٹھیک. راول پنڈی سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی. چلے ٹھیک ہے میری بہن, آپ پروگرام دیکھیے, ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. شاہ صاحب کے پاس دونوں سوال آپ کے پہنچے ہیں. آپ کے اپنے بارے میں بھی جو آپ نے سوال کیا, دوسرا آپ نے جو اپنی والدہ کے لیے بھی سوال کیا ہے, ان کے لیے بھی انشاءاللہ شاہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. جب آپ سن لیجئے گا اپنا. اچھا, جو پہلا سوال آپ کا آپ کی والدہ کے حوالے سے تھا, عزیز النساء جن کا نام ہے, ان کے معاملات میں جو صحت کے مسائل ان کے خراب ہوئے ہیں, اس کی جو اصل وجہ ہے وہ جادو بنا ہے. تو میری بہن, جادو کے اثرات کی وجہ سے صحت کے مسائل ہوئے ہیں, اور وہ پھر اس حد تک گمبھیر ہو گئے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ بہتری کی طرف جانے کی بجائے طبیعت جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے اور گرتی جا رہی ہے. تو روحانی طور پہ اس کی کاٹ کی جائے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گے, معاملات بالکل بہتر ہو جائیں گے. جس حد تک جو ہے نا وہ صحت کے مسائل جہاں تک پہنچ چکے ہیں, تو کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جب کوئی کسی عمل کی وجہ سے یا سفلی علوم کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے جن اعضاء کو وہ نقصان پہنچاتا ہے یا ڈیمیج کرتا ہے, تو ان اعضاء کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو پھر ظاہر ہے جتنا نقصان وہ پہنچا چکا ہوتا ہے وہ تو پہنچا چکا ہوتا ہے. جب اس کی کاٹ ہو جاتی ہے تو مزید نقصان نہیں ہوتا اور مزید وہ مرض آگے نہیں بڑھتا. ایک چیز تو یہ آپ کلیئر کر لیں. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی پر کوئی اس سفلی علوم کا جادو کر دیا جائے, اور جادو ہو بلکہ ہوتا ہی وہ سفلی علوم کی طرف سے ہے, تو اس کے بعد جب اس کی کاٹ کر دی جائے اور بالکل مریض ٹھیک ہو جائے, کلیئر ہو جائے روحانی طور پہ, پھر اس کا اگر علاج کیا جائے تو دوائیاں اس پر اثر کرتی ہیں, اور وہ مرض بھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے اور مریض بالکل بھلا چنگا ہو جاتا ہے. تو دونوں صورتیں ہیں. تو میری بہن, اب اس مریض کی کیفیت پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو سرے دس میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں, وہ شروع کریں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگر آپ خط لکھ دیں ہمارے چینل کے ایڈریس پر, تو یہاں سے کچھ تعویذات آپ کو روانہ کریں گے آپ کی والدہ کے لیے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور ان کی صحت بہتر ہوگی. تو سر دست آپ نے کرنا یہ ہے کہ والدہ سے کہیں اگر وہ خود پڑھ سکتی ہیں تو خود پڑھیں, ادروائز آپ پڑھ کے انہیں پھونک مارا کریں. ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے ان پر پھونک مارنی ہے, اور رات کو جب وہ سونے لگیں اس وقت وہ خود پڑھ لیں یا آپ پڑھ کے انہیں پھونک ماریں, ایک بار آیت الکرسی اور چاروں کل. اس کے بعد معاملہ آپ کا عزیز النساء, ان کی جو بیٹی ہیں بشرا بی بی, ان کا جی. بیٹا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے رشتوں کے معاملے میں بندش ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ سایہ ہے. تو یہ اب یہ نہیں ہے کہ 2-4 مہینے یا سال پہلے کی بات ہے, یہ پرانے اثرات ہیں. اور یہ پہلے تو آپ کے معاملات میں رکاوٹ, یعنی شادی میں رکاوٹ ہے.
اگر کوئی جاب پرسن ہوتا ہے تو اس کی جاب کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر صحت کے مسائل ہوتے ہیں. جب انسان کا امیون سسٹم یا قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے تو پھر اس وجہ سے اس کی صحت کے مسائل جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو میری بہن آپ کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے جو آپ کی والدہ کر رہی ہیں, لیکن تعویذات آپ کے الگ ہوں گے کیونکہ آپ کا معاملہ الگ ہے اور اس کا پھر علاج بھی جو ہے وہ الگ ہوگا. تو تعویذات آپ کے الگ سے ہوں گے, تو آپ نے الگ جو ہے نا وہ خط میں اپنی ڈیٹیل لکھنی ہے, تو آپ کے لیے تعویذات الگ سے بھیجے جائیں گے. آپ نے بھی وہ استعمال کرنے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور آپ کا انشاءاللہ مناسب جگہ پہ رشتہ بھی ہو جائے گا. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ علی شاہ صاحب. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, ہم کالر ہیں نیکسٹ, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں جی, کہاں سے؟ جی میں شادیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ میرے شوہر کی کمر میں بہت درد ہوتی ہے. کمر میں درد تو ہوتا ہے؟ ہم نے ٹیسٹ وغیرہ سارے کروائے ہیں, ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دم درود بھی کروائے ہیں, دوائیاں وغیرہ بھی سب طاقت کی بھی لی ہیں, مالشیں بھی کی ہیں, لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اچھا جی, کتنے عرصے سے درد ہے یہ؟ جی کتنے عرصے سے ہے یہ مسئلہ؟ یہ ہو گئے ہیں تقریباً 6 ماہ. 6 ماہ. اچھا جی, نام بتائیے ان کا. مظہر, محمد مظہر. نظر مظہر. اچھا جی, ان کی والدہ کا نام بھی بتا دیں ذرا. انور بی بی. عمر کتنی ہے ان کی؟ 23 سال. 23 سال. اچھا ٹھیک ہے, چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پروگرام دیکھیے گا آپ, سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور جواب آپ کا جو ہے وہ ہم بریک کے بعد جو شامل کریں گے پروگرام میں. ابھی ایک وقفہ لینا ہے, وقفے سے واپس لوٹیں گے تو آپ کا جواب شامل کیا جائے گا. پروگرام دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. شاہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ لوگوں کی کال شامل کی جا رہی ہیں پروگرام میں اور ہر روز کی طرح سوالات بھی شامل کیے جا رہے ہیں جو بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. رہنمائی کے لیے شاہ صاحب بیٹھے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک ہماری بہن تھی جنہوں نے سوال کیا اپنے شوہر کے لیے, کمر کی درد کا شاید کچھ انہوں نے بتایا اور 6 ماہ سے آپ نے بتایا کہ سٹل یہ درد ہے, تکلیف میں ہیں, بہت سی میڈیسن یوز کی, بہت کچھ, لیکن ابھی آرام نہیں آ سکا. تو روحانی طور پہ بھی آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں جو میڈیکلی اعتبار سے فزیکلی دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خاص ان کے لیے ٹریٹمنٹ اور خاص ان کے لیے توجہ چاہیے ہوتی ہے. اور رہی بات اس کمر درد کی, تو یہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے انسان, ظاہر ہے جب ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ تکلیف کوئی بھی ہو, بیماری کوئی بھی ہو, وہ اچھی تو نہیں ہوتی. اسی لیے ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر وقت صرف اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں صحت والی زندگی, خیر وعافیت والی زندگی اور لمحات مانگنے چاہیے. شاہ صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ, بتائیں گے ان کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے روحانی طور پہ. باقی تو میڈیکلی علاج ظاہر آپ کو کرنا بھی ہے اور کر بھی رہے ہوں گے آپ لوگ. شاہ صاحب فرمائیے گا کچھ. اچھا صاحب, استخارے میں اس بھائی کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہمیں نظر نہیں آیا جن کا نام نظر ہے, اور محترمہ شادیہ ہماری بہن تھی جنہوں نے کال کی تھی. تو ان کا جو ہے نا وہ روحانی مسئلہ کوئی بھی نہیں, یعنی جادو بھی نہیں ہے, جنات بھی نہیں ہے, ایسا کوئی سایہ بھی نہیں ہے, نظر بد بھی نہیں ہے. ان کا مکمل جو معاملہ ہے وہ جو سمجھ لیں کہ میڈیکلی ہی جو ہے نا وہ اس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے اور وہی کیا جائے, اور کسی اچھی جگہ پہ جانا چاہیے. اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے کسی سینٹر پہ جائیں جو سپائن سینٹر آج کل جو ہے نا وہ ہیں, آج کل الگ سے بن گئے ہیں صرف اور صرف جو ہے نا وہ سپائن کے حوالے سے. تو وہاں پہ جائیں, چیک اپ کروائیں, MRI وغیرہ ہوگا, یعنی پراپر اس کو دیکھیں. یہ تکلیف دہ جو ہے نا صورتحال ہوتی ہے جب یہ تکلیف ہوتی ہے خاص طور پہ کمر کی, اور کچھ احتیاط کریں, کچھ پرہیز کریں جو ڈاکٹر بتائیں گے انشاءاللہ, تو اس کے مطابق. اور کچھ چیزیں ایسی جو ہے نا
انہیں ذرا طاقت اور توانائی دینے والی ہوں، وٹامنز والی وہ چیزیں، ایسی خوراکیں استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وظیفہ میں بتا رہا ہوں کہ جس وقت انہیں تکلیف ہو رہی ہو اور درد ہو، اس وقت وہ آیت مبارکہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ان کا جو اس وقت پین والی کیفیت ہوگی اس سے انہیں اللہ کے فضل و کرم سے افاقہ ہوگا، اور وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ آیت مبارکہ ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 ہے۔ 3 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، کمر پہ جس جگہ پہ درد ہے اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے یہ دم کریں، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں شفا اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ لاہور سے ہیں، اگر سرسوں کا تیل یا اگر ان کے لیے جو ہے نا وہ آسانی سے مل جائے اور پیور مل جائے زیتون کا تیل، وہ اگر ہمارے ٹی وی چینل کے ایڈریس پہ آپ پہنچا دیں تو یہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ دم کر کے دے دیا جائے گا، فی سبیل اللہ دم کر کے دیا جائے گا، اس کی کمر پہ مالش کریں، جب درد ہو رہا ہو تو اس وقت خاص طور پہ کریں گے تو انشاءاللہ انہیں فوری طور پہ افاقہ ہوگا، سکون محسوس ہوگا، اور ورنہ یہ دم بھی کر سکتے ہیں جو ابھی بتایا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 105، 3 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، درد دور ہو جائے گا۔ جزاک اللہ جی، شاہ صاحب بہت شکریہ، بہت تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے رہنمائی کی ہے۔ میری بہن، آپ کی جو بھی سوال تھا آپ کے شوہر کے لیے، اور دونوں صورتوں میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیسے مزید جو ہے وہ اگلے معاملات کو دیکھنا ہے۔ ہم دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ اللہ کریم صحت والی زندگی دے، اور ابھی تو عمر بھی جو آپ نے بتائی 23 سال، ظاہر ہے ابھی بہت زندگی باقی ہے، انشاءاللہ صحت والی ہو، سلامتی والی ہو جو بھی، اور بقیہ ہمارے جو کالر ساتھ میں بات کرتے رہتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی اللہ کریم ان پر بھی کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، ہم کالر بھی ہیں نیکسٹ، ان سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے گا محترم، سوال بتائیے۔ میری بیوی مجھ سے ناراض ہو کے گئی ہے، تو میں اس کے بارے میں نا کوئی استخارہ کروانا چاہتا ہوں، گھر میں کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے۔ اچھا جی، ناراض ہو کے جانے کا کوئی خاص مقصد، کوئی وجہ؟ بات سے کوئی وجہ نہیں، بالکل مجھ سے ٹھیک ٹھاک گئی ہے، وہاں پہ جا کے ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی۔ اچھا، آپ سے ٹھیک ٹھاک گئی ہیں، وہاں جا کر ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، نام بتائیے گا۔ چلیں جی، لائن ہی ان کی ڈراپ ہو گئی ہے، اور بیگمات ٹھیک ٹھاک گھر جاتی ہیں اور وہاں جا کر ناراض ہو جاتی ہیں، یہ بڑے معاملات پیش آتے ہیں، تو بہرحال شاہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی دکھ ہوتا ہوگا نا دل میں تو جب وہ نکالنے کا موقع ملتا ہے، اپنے پیاروں کے پاس جاتی ہیں، والدین کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، تو پھر ظاہر پھر وہ اس ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں۔ پیارے تو پھر شاہ صاحب وہ بھی ہوتے ہیں جو اس گھر میں ہوتے ہیں۔ اصل تو حقیقت یہی ہے کہ دونوں جو ہے فیملیز کو ایک جیسا سمجھا جائے اور دیکھا جائے ایک ہی نظر سے، تو معاملات ایسے تک نہ پہنچ سکیں۔ اصل میں آپ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ خرابی ہمارے معاشرتی سسٹم میں اس وجہ سے آ گئی ہے جی کہ ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ جو سسرال ہے وہ اپنا نہیں ہے، میں کا اپنا ہے۔ تو جب یہ چیز ذہن میں راسخ ہوتی ہے اور ماحول میں اسی طرح دکھایا جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ذہن اس طرح سے بن جاتا ہے۔ جو بیٹیاں اپنے شوہر کے گھر کو، اپنے سسرالیوں کو اپنا سمجھ لیتی ہیں اور ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھتی ہیں، ان کا گھر بستا ہے اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارتی ہیں۔ بے شک۔ اور جو اپنی ایک چھوٹی چھوٹی بات دیکھیں، جہاں بندہ زندگی گزارتا ہے، کسی ادارے میں بندہ کام کر رہا ہو تو وہاں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی تلخیاں، کبھی شکر رنجیاں، اور کبھی اچھے ماحول ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ ہی سروائیو کرنا ہوتا ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی بات بندہ گھر بتائے اور پیچھے میکے میں بتائے اور ایک دو باتیں ان کی طرف سے غصے کا اظہار پھر ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے انہیں جب ان وہ چیزیں پھر ڈسٹرب ہی ہوتی ہیں، وہ مزید ڈسٹرب ہوتی ہیں اور ذہنوں میں وہی
وہی بات جو سٹارٹ میں ہم نے کی تھی، غلط فہمیاں پھر جنم لے لیتی ہیں. تو پیارے بھائی آپ یقیناً پریشان ہوں گے. ابھی کچھ ڈیٹیل اگر آپ بتا دیتے تو آپ کی ہم ڈیٹیل میں رہنمائی کر دیتے. اب آپ کو ایک مختصر سا وظیفہ ہم بتا رہے ہیں, آپ شروع کر دیں, مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے. اور اگر آپ کی دوبارہ کال مل جائے گی تو انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل میں بات ہو جائے گی, پھر اسی حوالے سے آپ کی رہنمائی ہوگی. یا ودود و اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے, اور اپنی شوہر کی, اپنی جو ہے نا وہ گھر والی کی, اپنی مسز کی تصویر اپنے سامنے رکھیں. موبائل میں ہے تو موبائل میں نکال کے سامنے رکھیں, اور آپ یا ودودو پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے انشاءاللہ, اور ان کی طرف پھونک ماریں. یہ کم از کم 1001 مرتبہ پڑھنا ہے. اور جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے نا 1001 مرتبہ, 313 مرتبہ, 21 مرتبہ, 41 مرتبہ, تو 41 سے 42 نہ ہو, 21 سے 22 نہ ہو. ٹھیک ہے, بندہ سمجھتا ہے زیادہ پڑھ لیا اثر زیادہ ہوگا, نہیں, وہ جتنا ہے. جیسے ہم فون نمبر جو ہوتا ہے سیم ملائیں گے تو کال ملے گی, اسی طرح وظائف میں بھی یہ جو ہے نا وہ تعداد کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو پوری تعداد آپ پڑھیں اور تصور رکھیں یا تصویر سامنے رکھیں اور پھونک ماریں, انشاءاللہ جلدی واپس آ جائیں گی. جزاک اللہ جی. کالر ہے نیکسٹ, ان سے ہم بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں راولپنڈی سے آسیہ بات کر رہی ہوں. اچھا جی, بتائیے میری بہن کیا سوال ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن ہے, اس کا نام رابعہ ہے. اچھا جی. تو وہ اس کے ایک تو رشتے کہیں نہیں ہو رہا, دوسرا ہر وقت ان کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے اپنی امی کے ساتھ, ان کے گھر جھگڑا فساد, اور وہ بیمار رہتی ہیں. اچھا جی, رابعہ کی والدہ کا نام بتائیے. نور بری. نور بری, ٹھیک ہے. بس یہی مسئلہ ہے, سوال, اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں. اور اس میں یہی ہے, میرا بھائی ہے, اس کی شادی ہوئی ہے, وہ بھی اپنی امی کے ساتھ صحیح طرح نہیں, بھیا ہے جس طرح نہیں رکھتا, تو ان کے گھر بہت مسئلے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ہوا ہے. اچھا جی, بھائی کا نام بتائیں. بھائی کا نام عزیز اللہ. عزیز اللہ, چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. 2 سوال آپ کے ہیں, بھائی کے اور بہن کے. مسئلہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے, ملتا جلتا ہی ہے. گھریلو معاملات کے حوالے سے آپس میں بدی نہیں ہے, لڑائی ہے, جھگڑا ہے. پروردگار مہربانی کریں انشاءاللہ, آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں, اور رہنمائی انشاءاللہ شاہ فرمائیں گے کیا بہتری ہو سکتی ہے آپ کے لیے. اچھا عزیز اللہ, پہ تو جو معاملات ہیں وہ کچھ تھوڑے سے ہیں, جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ نظر بد کا وہ شکار ہیں. تو اس کے لیے انہیں ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں, تو وہ کریں انشاءاللہ ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. انہوں نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی وقت جب انہیں مناسب لگے اس وقت میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے, لیکن نماز کی پابندی کریں گے, اور نماز کی پابندی کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے. بغیر نماز کی پابندی کے اگر عمل کریں گے تو خاطر خواہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. نماز کی پابندی کریں, اس کے بعد انہوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے 21 مرتبہ, اور پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیں, اور چلتے پھرتے یا رحمان ہو یا رحیم ہو, یا رحمان ہو یا رحیم ہو, اس کا ورد کرتے رہے. ان کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اور جو آپ کی آپ نے کہا کہ رابعہ, اس کا جو ہے نا وہ کچھ مسائل ہیں, اور جو مسائل ہیں وہ صحت کے مسائل ہیں, وہ میڈیکلی آپ ان کا چیک اپ کروائیں. ان کے مزاج میں غصہ ہے, چڑچڑاپن ہے, اور یوں سمجھ لیں کہ وہ ڈپریشن والی کیفیت ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیسن ہوگی, یقیناً کسی اچھے سیکیٹرسٹ کو دکھائیں اور ان سے رہنمائی لیں. کچھ سیشن وغیرہ ہوں گے, اس کے علاوہ وہ کچھ میڈیسن دیں گے. انشاءاللہ یہ جب ریلیکس ہو جائیں گی تو ان کے معاملات مزید بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جب طبیعت ان کی بہتر ہو جائے, میڈیکلی ان کا ٹریٹمنٹ کروا لیں, اس کے بعد پھر ہمیں بتائیے گا. رشتے کے لیے انشاءاللہ وظیفہ بھی بتائیں گے, کچھ نقش بھی بھیجیں گے, انشاءاللہ ہو جائے گا معاملہ. جزاک اللہ شاہ صاحب. آج کے لاسٹ کالر ہیں, اس کے بعد دعا کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی میرا نام شاہدہ ہے, مجھے نا اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. اس کا نام محمد حاشر ہے. اچھا جی. وہ پڑھتا بھی نہیں ہے, اور بدتمیزیاں بھی کرتا ہے, اور لڑائی بھی کرتا ہے. اچھا جی, عمر کتنی ہے حاشر کی؟ یہی 12-13 سال میں. ٹھیک ہے, بس اس کے علاوہ کوئی اور بات تو نہیں؟ سر ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ دیکھیے پروگرام, جواب دیتے ہیں شاہ صاحب محمد حاشر کے لیے, بچے کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اور فرمانبرداری کے لیے, اور اس کی توجہ اس طرف چلی جائے تو انشاءاللہ رہنمائی کریں گے شاہ صاحب. جی شاہ جی. میری بہن پریشان بالکل بھی نہ ہو. آپ اپنے بیٹے کو جب رات کو سویا ہو تو اس کی پیشانی کے سامنے والے بال پکڑ کے نا یا خبیرو پڑھا کریں 21 مرتبہ, اور 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک مارا کریں. یعنی یا خبیر 21 مرتبہ پڑھیں, پھونک مار دیں. پھر یہ سامنے والے پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں نا, یہ والے, ان کو ایسے ہاتھ میں لے کے, مٹھی میں لے کر,
یا خبیر 21 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دیں، پھر یا خبیر 21 مرتبہ پڑھ کے پھر پھونک ماریں، 3 پھونکیں آپ نے مارنی ہیں، اور یا قہار و دن میں پڑھ کے لا تعداد پڑھ کے، اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے، جتنی آپ کو ایزی لگے، لیکن طاق عدد ہو، یعنی 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ 11 13 اس طرح سے، تو پڑھ کے بیٹے کا تصور کر کے یا سامنے ہو تو اس کی طرف پھونک مار دیا کریں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار بھی ہو جائے گا، اس کے مزاج میں بھی نرمی آ جائے گی۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، اور آج کے تمام کالرز کے لیے بھی اور تمام ان دیکھنے اور سننے والوں کے لیے جو ہر روز ہمارے ساتھ پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور رابطے میں رہتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، ان سب کے لیے دعا ہوگی انشاءاللہ آخر میں، جیسے ہر روز دعا ہوتی ہے، اور آپ سے ہماری کل ملاقات انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو، شاہ صاحب کو، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا، اور کل انشاءاللہ آپ سے ہوگی ہماری ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ یا الہ العالمین، تکلیف میں گھری ہوئی انسانیت پر اپنا خاص فضل فرما۔ یا اللہ، جہاں کہیں لوگ پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، جو کالز کر سکے جو نہیں کر سکے، یا رب العالمین تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، سب کی پریشانیاں مشکلات آسان فرما۔ جو تنگ دست ہیں یا اللہ ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو والدین بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے اللہ نیک اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں ہوں یا ہاسپٹلز میں ہوں، یا اللہ سب کو شفا و تندرستی عطا فرما۔ ہمارے جتنے مومن مسلمان بہن بھائی دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا رب العالمین حضور کی ساری امت کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا رب العالمین وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما۔ کوہ نور نیوز کی انتظامیہ، ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم، کوہ نور کے مالکان، ہمارے تمام احباب پر خاص کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ سب کی نیک جائز تمنا التجائیں اپنی بارگاہ میں پوری فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔